अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जी इमरान खान साहब का भी रद्द-ए-अमल आ चुका है। जेल से जो आईनी तरमीम की कोशिश थी उसके ऊपर इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू भी वैसे आया है एक और बरतानी अखबार में। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उसमें उन्होंने फिर से इमरान खान साहब की सपोर्ट भी की है एक तरह से, कि ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन अगर वो लड़ते हैं चांसलर के लिए और जीतते हैं तो उनके क्या इस बारे में इरादे हैं, तो वो भी उन्होंने डिस्कस किए हैं। पाकिस्तान में जी आज की जो सियासत थी वो फिर आइनी तरमीम के गिर्द घूमती रही और इसके हवाले से क्या आनियाँ जानियाँ चली और क्यों पीपल्स पार्टी दोबारा से एक्टिव नज़र आ रही है। क्या मौलाना अभी भी अपना फ़ैसला बदल सकते हैं? क्या आइनी तरमीम करने का खौफ अभी बाकी है? ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो ओवरऑल रिएक्शन आया है उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी यही बात करते हैं कि जो आइनी तरमीम ना हो सकी इसके बावजूद भी हुकूमत के लिए वो काफ़ी सुबकी का बाइस बनी और आज इसी वजह से हमें इनके जो मुख्तलिफ इत्तेहादी हैं समेत PMLN इन सब के जो चेहरे थे वो उतरे हुए भी नज़र आए और आज इनके लबो लहजे में भी फ़र्क नज़र आया। कल तक तो ये कुछ डिस्कस ही नहीं करना चाहते थे और आज ये कहते फिर रहे थे कि जी हम तो बड़ी डिस्कशन के साथ ये आइनी तरमीम करना चाहते हैं और मुल्क के वसी तर मफाद में अपोजिशन को भी हम वेलकम करेंगे और ये और वो। तो आज इस तरह की अच्छी अच्छी बातें और आज ही के दिन इत्तेहादी MQM को ये भी पता चला कि ओहो हम तो इग्नोर हो रहे हैं और आज ही के दिन पीपल्स पार्टी को ये भी पता चला कि हमारे साथ तो बहुत इन्होंने छुपाई हैं चीज़ें और हमें तो ख़ुद बहुत सारी तरमीम का पता नहीं था। यानी अब जा के आपकी क़ियादत मौलाना के पाँव पड़ रही है, उनको मना रही है और ये तक नहीं पता कि किस चीज़ के लिए मना रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं मतलब किसको ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर उसके बाद जनाब आज ये सब लोग अपने आप को डिस्टेंस करते हुए नज़र आ रहे थे इन तरमीम से क्योंकि इन्हें पता था कि अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। पता चल चुका है कि क्या ये पूरी एक सोची समझी प्लानिंग थी, वारदात थी और किस तरीके से ये नाकाम हुई। तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ हुकूमत जो है वो आज कुछ पैंतरा बदलती हुई हमें नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर वही बात है कि पता इनको भी था कि इनके साथ हुआ क्या है और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी आज बयानिया बनाने की कोशिश थी कि जी पीपल्स पार्टी तो दूर, नवाज शरीफ साहब को भी बहुत सी तरमीम का पता ही नहीं था और जब उनके सामने बहुत सारी तरमीम का जिक्र किया गया, जब वो इस्लामाबाद कल तशरीफ़ लाए वोट डालने के लिए, तो वो बस फिर चुप ही रह गए और उसके ऊपर वो फिर खफा भी हुए और जब उन्हें ये पता चला कि नंबर भी पूरे नहीं है तो उन्हें और गुस्सा आया और फिर वो गुस्से में ही चले गए लाहौर की तरफ और उन्होंने फिर किसी किस्म की कोई मुलाकात भी नहीं की। अब इसके बारे में पहले तो मैं ये आपको कह दूं कि मैं ये अगेन ये वही एक मैं कोशिश देख रही हूँ जो पहले भी की जाती थी कि जी शहबाज शरीफ साहब ने अगर महंगाई कर दी या उन्होंने कोई पेट्रोल प्राइस में इजाफा कर दिया तो मियाँ साहब जो है वो गुस्से से मीटिंग छोड़कर चले गए। यानी हर चीज़ आपके आशीर्वाद से होती है और बाद में आप अपने आप को यूँ मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर अपने आप को बड़ा पवित्र साबित करना चाहते हैं कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था और मेरे नीचे ये सब हो रहा था और मैं जब पहुंचा हूं तो मुझे पता चला है। ये भला आप बताइए कि मुमकिन है कि ये तमाम चीज़ें जो ऊपर के टॉप लेवल पर तय हुई हों, बेचारे नीचे वालों को तो आज तक भी मुसवदा ही नहीं पता, मिला ही नहीं, खुद PMLN के लोगों को नहीं पता उसमें था क्या। तो ये तो जो कुछ भी हुआ ये ऊपर तो टॉप में ही तय हुआ ना कि क्या क्या कुछ करना है और क्या नहीं, और उसमें से भी आप ये लोगों को बेवकूफ़ बनाएं कि जी नवाज शरीफ साहब को तो पता ही नहीं था, उनकी तो मर्ज़ी शामिल नहीं थी। तो असल बात वही है कि कंबल अब गीला है और उस गीले कंबल को कोई लेना नहीं चाहता, तो इसलिए हर कोई अपने आप को बचा रहा है कि मैं तो निकलूं, मैं इसका बोझ ना उठाऊं। ये सूरत हाल जो है वो आइनी तरमीम के हवाले से हुई है। और दूसरी तरफ हमें तो ये भी ख़बरें मिल रही थी कि जनाब ख़ुद मौलाना ने ही मना कर दिया था कि ये जो आप लोग तरीके से आइनी तरमीम कर रहे हैं ये तो काबिल कबूल नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप ना ही तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि आखिर में तो कल नवाज शरीफ साहब ने भी जाना था मौलाना के घर और ये खबर आ रही थी मीडिया पर, लेकिन मौलाना खुद ही अपने घर से पार्लियामेंट की तरफ चल पड़े और उन्होंने कहा कि अब जो भी बात होगी वहाँ पे पार्लियामेंट में जाके होगी, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें करना कि जी किसी को कुछ पता ही नहीं था, तो भाई किसी को अगर कुछ नहीं पता था तो फिर पता करना था ना। फिर सबसे बड़ा तो स्टैंड आपको यहीं पे लेना था कि भाई आप आइन में तरमीम करने जा रहे हैं, कोई छोटी मोटी कानून साजी नहीं है, आइन में तरमीम करने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं आपने पूछा कि भाई कौन सी तरमीम करने जा रहे हैं, क्या उसका फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या उसकी ज़रूरत महसूस हुई है, क्यों नहीं पूछा गया।
تو یہ تو ایک اور آپ کا جرم بنتا ہے کہ آپ کرنے چل پڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کرنے کیا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود تیار نہیں کی. پھر آپ یہ رسپانسبلٹی یا تو لے رہے ہیں یا تو پھر آپ یہ اون کریں آ کے کہ جی ہمیں تو بنا بنایا مسودہ ملا اور ہم تو مجبور تھے, یا تو یہ کہہ لیں آ کے, تو پھر ایک الگ بات ہے. اور اگر آپ نے خود بنایا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے اس بارے میں کنسلٹیشن کے بغیر ہی بنا ڈالا. اور اکثر تو یہی ہمیں خبریں ملی آخر تک کہ بالکل بھی جو اس کا حتمی ڈرافٹ تھا وہ تک بھی آخر تک موجود نہیں تھا کسی جگہ پہ. اور مولانا نے تو آج بھی جو پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں تو ابھی تک بھی مسودہ نہیں دکھایا گیا, مسودہ دکھایا نہیں, ہم تو بار بار مانگتے رہے اور مسودہ نہیں دکھایا. تو کہتے ہمیں تبھی اندازہ ہو گیا کہ دال میں کچھ نہیں, کافی کچھ کالا کالا ہے. تو مولانا نے اس چیز کے اوپر بار بار کل سے انسسٹ کیا تھا اور آن ریکارڈ بھی کیا تھا کہ بالکل ہم سوچیں گے سمجھیں گے. ظاہر ایک چیز سامنے آتی ہے تو آپ اس کے بارے میں اچھی بری رائے بناتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. جب ایک چیز سامنے ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر کیا رائے بنائی جائے. خیر یہ تو ایک وہ موقف تھا جو ہمیں سامنے نظر آ رہا تھا, لیکن پس پردہ بھی بہت کچھ ہو رہا تھا, کیونکہ یہ چیزیں آج سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بتائی ہیں کہ جب پہلی ہی 2-3 چیزیں دیکھیں کہ جو بنیادی انسانی حقوق سے متعلق چیزیں ہیں یا جو آپ کورٹ سے متعلق چیزیں کرنے جا رہے ہیں, تو یہ جب چیزیں ہم نے دیکھی تو ہم وہیں پہ کھٹک گئے تھے کہ بھائی ذرا سنبھل کے, معاملہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے. تو کچھ نہ کچھ تو چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں. اب آفرز کیا ملی, ڈان نیوز نے اس کے اوپر ایک سٹوری دی ہے, ڈان اخبار جو ہے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی مولانا کو تو وزارت اعلیٰ بھی آفر کی گئی بلوچستان کی, اور کہا گیا کہ جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کو وہاں سے MPA بنوا دیتے ہیں, گورنرشپ بھی, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہیں آفر کیا جا رہا تھا. اور محسن نقوی صاحب جب کل آخر میں ملاقات کرنے گئے تھے تو اس وقت یہ ساری باتیں ہوئی تھیں. اور آپ کو یاد ہوگا بلوچستان سے سینیٹر انوار اللہ کاکڑ اور سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں وہ بھی مولانا سے ملنے آئے تھے. تو یہ ساری کچھ نہ کچھ چیزیں ساتھ ساتھ آفرز بھی چل رہی تھیں. اچھا طریقہ جو ہمیں نظر آتا نا وہ 2 طرح کا ہے. پہلے تو آفرز سے, بات چیت سے, پیار محبت سے کوشش کی جاتی ہے, کسی بھی جس کو پکڑنا ہوتا ہے شکار کو, تو اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ جناب اس کو کوئی لالچ دے کر منا لیا جائے, اپنے ساتھ کر لیا جائے. اور جب کبھی وہ اس کے اوپر تھوڑی مزاحمت دکھاتا ہے یا نہیں بات میں آتا تو پھر اس کو تھوڑا سا غصہ بھی دکھایا جاتا ہے, پھر اس کو کچھ نہ کچھ دھمکیاں بھی لگائی جاتی ہیں اور یہ بھی دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے کسی طرح بھی. تو آج تو حامد میر صاحب تو آج یہ بھی بتا رہے تھے کہ کسی اسلامی دوست ملک سے بھی مولانا صاحب کو منوانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی آپ آئینی ترمیم میں ساتھ دے دیں, یہ تک بھی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے بھی JUIF کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے مولانا کو نوٹس کر دیا ہے. تو انہوں نے اب تھوڑا بہت ٹائٹ کیا, PTI اور مولانا دونوں کے لگا دیے انٹرا پارٹی کیس. کہنے کا مقصد یہ کہ وہ تمام قوتیں جن کو جو انہیں لگتا ہے کہ یہ پرابلم کر رہی ہیں ان کے ایجنڈے کی تکمیل میں, ان کو یہ پھر ٹائٹ بھی کرتے ہیں, oblige کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر وہ oblige نہ ہو تو پھر ٹائٹ بھی کرتے ہیں. تو دھمکی اور لالچ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی چل رہی ہوتی ہیں کہ اگر تو کوئی لالچ سے مان جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر تھوڑا سا آرم ٹوسٹ بھی کی جائے. اور یہی حربہ جو ہے وہ PTI کے مختلف MNAs کے ساتھ بھی اپنایا گیا. اچھا یہ خبر ویسے ٹھیک ہی نکلی کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ PTI کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے, کیونکہ آج PTI والوں نے خود یہ بات بتائی کہ ان کے جو 2-3 ممبرز بیرون ملک تھے ان کو منع کیا گیا تھا پارٹی کی طرف سے کہ آپ واپس نہ آئیں, کیونکہ آپ کے اوپر خطرہ ہے اور یہ آپ کو اغوا بھی کر سکتے ہیں, زبردستی بھی کر سکتے ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ بیرون ملک رہیں. تو یہ انہیں میسج کنوے کیا گیا. لیکن اس کے باوجود کل جب یہ ترامیم طے شدہ تھیں کہ ان کو پاس کرنا ہے, تو یہ جو بیرون ملک سے اراکین تھے یہ بھی ماشاءاللہ فوراً تشریف لے آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا تھا, بات طے شدہ تھی. اسی طریقے سے 2-3 ایسے لوگ ہیں جو بظاہر جن کے بارے میں خبر یہ تھی کہ ان کو اٹھا لیا گیا, یہ لاپتہ ہیں. اب یہ ابھی تک حقیقت پتہ نہیں چل رہی کہ اگر وہ واقعی جینونلی لاپتہ کیے گئے تھے تو پھر ان کے اہل خانہ نے جا کر کوئی رٹ کیوں نہیں کی, انہوں نے کوئی آ کے عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا کہ بھئی ہمارے بندے لاپتہ ہیں, جیسے ہم باقی لوگوں کے کیس میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے عین کی سچ میں وہ لاپتہ ہوں اور اس بات کا پریشر ہو اہل خانہ کے اوپر کہ بھئی اگر آپ نے کچھ جا کے عدالت کو چھیڑ چھاڑ کی یا دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر جان کو خطرہ ہے, کچھ بھی دھمکی لگائی جا سکتی. تو اب بہرحال یہ جو 5 ان کے MNAs تھے
یہ اب ان کی جو پوزیشن ہے وہ ہو گئی ہے مشکوک، اور اب یقینی طور پر ظاہر ہے پی ٹی آئی اس کو آگے میرا خیال ہے پرسو بھی کرے گی. اس بارے میں دیکھا جائے گا کہ یہ واقعی لائل ہیں یا صرف بہانے بازیاں تھیں اور جو کچھ بھی، اور اگر تو لائل نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اگر لائل ہیں اور مجبوری میں ہیں تو پھر ان کو سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے کلیئر کرانا ہوگا کہ ان کے جو بیان حلفی ہیں اگر جمع ہوئے ہوئے ہیں تو ان کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا گیا، جو بھی اس میں کوئی قانونی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا پڑے گا. اور یہ جو ایسے اراکین جن کے بارے میں الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ان کا ابھی تک سٹیٹس جو ہے وہ آزاد ہے کسی بھی وجہ سے، جو بھی ہر ایک کا ظاہر ہے مختلف کیس ہے، تو اس صورت میں یہ اب پی ٹی آئی کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بندے جو ہیں وہ قابو میں کریں، کیونکہ مولانا کے ووٹ مل بھی جاتے تب بھی آئینی ترامیم نہ ہوتی اگر پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ نہ ملتے. تو انہیں 4-5 ووٹ پھر بھی چاہیے تھے، مولانا کے علاوہ بھی چاہیے تھے، اور وہ جو ووٹ تھے وہ یہ اراکین کے ہو سکتے تھے. اور اس بات نے بڑا اس بات کو تقویت دی ہے کہ جب انہیں منع کیا گیا کہ آپ نے نہیں ملک میں واپس آنا تو پھر یہ کیا لینے آئے تھے. تو اصل میں یہ لینے نہیں آئے تھے، یہ دینے آئے تھے، اور وہ ووٹ دینے آئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ مولانا ہی نہیں مانے تو پھر آگے جو ہے بات بڑھ نہیں سکی اور پھر ووٹنگ تک بات گئی ہی نہیں. لیکن اب سوال یہ کہ کیا یہ معاملہ یہیں پہ رک گیا ہے؟ آج بھی سارا دن ملاقاتیں جاری رہیں، اور اب زیادہ جو ہمیں متحرک نظر آئی ہے اس سلسلے میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نظر آئی ہے. بلاول بھٹو نے بھی آج دوبارہ سے مولانا سے ملاقات کی ہے، مزید بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے رابطے کیے گئے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم ابھی آن ہے، اور یہ لوگ ابھی اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ کچھ باتیں مولانا کی مان کر ان کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیزیں کچھ نہ کچھ تو کم از کم ضرور کر لی جائیں. اور پیپلز پارٹی نے مولانا سے ملنے کے بعد یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم اب اپنا آئینی پیکیج لے کے آئیں گے اور مولانا کو اس میں بالکل ہم آن بورڈ رکھیں گے. تو یہ ایک پینترا بدل کر تھوڑی بہت نوک پلک کر کے یا کچھ 2-4 باتیں مولانا کی بھی مان کے اب یہ پرانی چیز کو نئے پیکٹ میں بدل کر پیپلز پارٹی کے ہاتھ جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے اس میں کچھ نہ کچھ جو ضروری امینڈمنٹس ہیں کم از کم وہ تو ہو سکیں، کیونکہ مولانا نے 2-4 چیزوں میں تو اندیا دیا ہے کہ وہ ساتھ ہیں. آئینی عدالت بنانے پر بھی بظاہر وہ متفق ہیں. بہرحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت سپریم کورٹ کے اوپر نہ بیٹھ جائے آ کے، بلکہ وہ اس کے برابر ہونی چاہیے اس کی حیثیت. اسی طریقے سے قاضی صاحب کو مولانا میرا خیال ہے آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پر بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اور اس بات پہ مولانا البتہ متفق تھے کہ اگر 3 ججوں کا پینل بن جائے تو اس میں سے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کر لیا جائے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ مولانا اگری کر سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں اب نئی جو بارگین کرنے کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو آگے کر دیا گیا، اور اب وہ لگے ہوئے ہیں کہ ایز اٹ از ترامیم نہیں تو کم از کم کسی دوسرے ڈیل کے تحت جو ہے مولانا کے ساتھ ہی جو کہ آن بورڈ لے کر انہیں کی جائے. لیکن مولانا نے یہاں پر جو ایک سٹانس اب لیا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ ہم ترامیم بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے اگر اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ ڈسکشن کریں اور ایک متفقہ طور پر ترامیم کو پاس کرانے کی کوشش کریں. تو مولانا یہ چاہتے ہیں کہ اکیلے وہ حکومت کے ساتھ مل کے ترامیم نہ کریں، بلکہ کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ جس میں پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو اور پی ٹی آئی بھی ان ترامیم کو سپورٹ کرے، تو پھر بھلے وہ جا کر ان ترامیم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو مولانا کی اب بیسکلی یہ کوشش ہے، لیکن اس کوشش میں سٹیکس اتنے ہائی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے تو بہت مشکل ہے کہ یہ جتنی بھی پروپوزڈ ترامیم تھی ان میں سے کسی کو بھی سپورٹ کرنا پی ٹی آئی کے لیے تو بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ یہ کوئی بھی ایسی لگ نہیں رہی ہے ترمیم جو کہ بظاہر نیک نیتی پر مشتمل ہو، جس پہ پی ٹی آئی بھی کہہ سکے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے یہ والی تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کسی بھی ترمیم کو سپورٹ کرنا مشکل ہے، اور اگر مولانا کچھ چیزوں پہ اگری کر بھی جائیں پی ٹی آئی شاید اس کے اوپر اگری نہ کرے. اور اس سلسلے میں جو اب بظاہر عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے. عمران خان صاحب نے بھی جو جیل سے آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم بالکل بھی ان آئینی ترامیم کو سپورٹ نہیں کر سکتے، یہ عدلیہ کی آزادی پر ایک حملہ تھا اور اب قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا ان ترامیم کے خلاف اور عدلیہ کی آزادی کے حق میں. میں تو عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ان ججوں کے ساتھ کھڑا ہوں، قوم کو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے گا. اب ہمیں یہ لڑائی کھل کر لڑنی ہوگی، ادروائز یہ جس طریقے سے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں،
یہ تو بالکل تباہی کا راستہ ہے. اور وہ یہ بھی پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا تھا اس کا مقصد اگین آخر میں یہی تھا کہ یہ بیسکلی سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے مخالفین کا، تو اب یہ اس طریقے سے بندوبست کر رہے ہیں، اتنے بند باندھ رہے ہیں، ایسی فصیلیں کھڑی کر رہے ہیں کہ جہاں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی مخالف کو کچل دیں گے. اور یہ اسی وجہ سے ساری ترامیم لانے کا مقصد تھا، ورنہ اچانک بیٹھے بٹھائے کوئی انہیں خواب تو نہیں آئی تھی کہ اوہو ہم ذرا اصلاحات کر لیں، بڑی کوئی پرابلمز ہو گئی ہیں. تو یہ بنیادی طور پر ٹارگیٹڈ کارروائی تھی. عمران خان صاحب اس لیے اس کو اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں، اور قاضی صاحب سے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر اسپیشلی خوش نہیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کے ایما کے اوپر ان کی پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے یہ تمام کھیل جو تھا وہ کھیلا جا رہا تھا. اور اب قاضی صاحب کا جو کردار ہے وہ اتنا داغدار ہو چکا ہے کہ اب تو لوگ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں خود ہی مستعفی ہو جانا چاہیے. آج کی جو یہ ساری ڈیولپمنٹ تھی اس کے بعد تو اسپیشلی بہت سے لوگوں نے قاضی صاحب کو یہ میسج دیا ہے کہ آپ باعزت راستہ اختیار کریں اور خود ہی اب مستعفی ہو جائیں. ویسے بھی اب وقت کتنا رہ گیا ہے، 30-32 دن رہ گئے ہیں قاضی صاحب کے، تو بہتر ہے کہ آپ عزت سے خود ہی مستعفی ہو جائیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ چلیں جی آپ اپنی مدت ملازمت میں تو کچھ اچھا نہیں کر سکے، کم از کم آپ لیگیسی اچھی چھوڑ کے چلے جائیں. لیگیسی تو خیر اب آپ کی یہی ہے، جو ہے کہنے کا مقصد یہ کہ رخصتی آپ کی اس طرح سے آسانی سے ہو جائے. لیکن قاضی صاحب بضد ہیں، اور آج تو حد ہو گئی کہ بلوچستان ہائی کورٹ بار کی طرف سے بھی جو ایک مذمتی قرارداد آئی، اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. یہ وہ بلوچستان ہائی کورٹ ہے جہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس رہے اور ان کا کریئر پورا یہاں پہ رہا، وکالت کرتے رہے، سب کچھ ہے، اور یہاں سے ہی وہ بلانگ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ گھر سے ایک قسم کی ان کے خلاف گواہی آئی ہے، جہاں پر اس قرارداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لینگویج بڑی سخت استعمال کی گئی ہے. وہاں پر ان تمام ترامیم کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا گیا، بتایا گیا کہ اس کے پیچھے کیا بدنیتی تھی. اور بات یہاں پہ نہیں ہے، بات پھر الیکشن سے شروع ہوئی ہے کہ یہ کیسے یہ حکومت بنی، یہ لیجٹمیٹ ہی نہیں ہے، اوپر سے اپنی چوری چھپانے کے لیے یہ ساری ترامیم لے کے آ رہے ہیں، اور یہ سب کس طریقے سے عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہیں. اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہیں ان کا اس سارے عمل میں جو کردار تھا وہ انتہائی شرمناک تھا. اور انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ الفاظ ہیں ان کے کہ یہ تاریخ کے بدترین چیف جسٹس ہیں. یہ گھر سے گواہی آئی ہے کہ تاریخ کے بدترین چیف جسٹس تھے. تو ابھی چیف جسٹس سٹنگ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اپنے عہدے پر، اور اس طریقے سے کھل کر ان کے اوپر یہ الفاظ جو ہیں وہ کہے جا رہے ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا آپ کے لیے بات ہوگی افسوسناک. لیکن یہ ہے، لیکن قاضی صاحب پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ صرف ان کی طرف سے نہیں، اور بہت ساری اور وکلا تنظیموں کی طرف سے اور اس طرح مختلف سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آتے رہے. بلکہ پاکستان بار کونسل کے تو 6 ممبران نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کر دی ہے ان ترامیم کو چیلنج کرتے ہوئے کہ جو آئندہ آنے والی مجوزہ ترامیم ہیں یہ عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کر رہی ہیں. تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ پٹیشن فائل کر دی ہے آج. تو یہ بھی اب ایک پٹیشن جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. تو جہاں حکومت کو اب یہ نمبر گیم کا مسئلہ رہے گا، وہاں پر اگر عدالت کی طرف سے اس کے اوپر کویشچن اٹھائے جاتے ہیں تو وہاں عدالت کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوگا. تو حکومت کے اوپر اب یہ جو ترامیم کرنا ہے یہ 2 دھاری تلوار کے اوپر چلنے کے مترادف ہے. باقی جی آخر میں آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا ایک اور انٹرویو جو ہے وہ چھپا ہے، اور اس دا ٹائمز اخبار میں، سنڈے ٹائمز اخبار ہے شاید، سوری میں نام لکھنا بھول گئی. تو اس میں پھر سے عمران خان صاحب کی جو آکسفورڈ کا الیکشن ہے اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ چانسلر بنا، الیکشن جیتا، تو میں جو فریڈم آف سپیچ ہے اسپیشلی اس کے لیے میں بھرپور کام کروں گا. ساری زندگی ان کی جو ہے وہ سیاسی جدوجہد میں مختلف جدوجہد کرتے ہوئے، سیاسی لڑائیاں لڑتے ہوئے گزری ہے، اور اس میں پھر انہوں نے عمران خان صاحب کی جو زندگی ہے اس کا ایک چھوٹا سا احاطہ بھی کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ جو مستند اخبار ہیں ان میں ابھی بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑا پازیٹیو لکھا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں. یہ ان کے لیے بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک بندہ جیل کے ایک چھوٹے سے سیل میں بیٹھ کر دنیا کی ایک بہترین اور سب سے پرانی یونیورسٹی کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے، چانسلر کا. تو یہ سب کے لیے ایک دلچسپی کا امر بھی ہے، اور اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اکتوبر کے اینڈ میں جا کے کہیں صورتحال واضح ہوگی، لیکن فی الحال تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں
جو خود برطانیہ کے اندر بہت ساری بڑی کمیونٹی ہے اس کی بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ حاصل ہے. باقی یہ ہے کہ بالکل جو عمران خان صاحب کی اس میں بھی انٹرویو میں بھی باتیں تھیں وہ کم و بیش وہی ہیں جو اس سے پہلے بھی وہ مختلف جگہوں پہ دہرا چکے ہیں, اور وہ بالکل اب کلیئر ہیں. وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو میں نے یہ قربانی دی ہے, جو میں نے یہاں پر ٹائم گزارا ہے جیل میں, سب کو پتہ ہے کہ میں ایک سیاسی قیدی ہوں, میں ضمیر کا قیدی ہوں, اور اب انہوں نے اگر مجھے اندر رکھنا ہے جیسے تیسے بھی انہوں نے اپنی ایک پلاننگ کر رکھی ہے, اس کو یہ فلفل کرنے کے لیے اب مزید ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا غیر قانونی اقدامات بھی کرتے ہیں اور ایکسپوز بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.